बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। दो बड़ी पार्टियों से हाथ हो गया है। वीडियो और ख़त ने कहानी खोल दी है और दो असम्बलियों के इजलास हुए हैं, एक केपी में एक पंजाब में, और दोनों के बिल्कुल मुख्तलिफ रंग हैं। वो क्या है और दो बड़े ओहदों के लिए कौन कौन से सूबे होंगे, एक का तो डिसाइड हो गया है, दूसरे के लिए कहानियाँ चल रही हैं, वो क्या हैं, और दो पार्टियों के पार्लिमानी इजलास भी हुए हैं। दो पे सारे बात चलनी है आज। तो पहले पार्लिमानी इजलास की बात कर लें। पार्लिमानी इजलास दो पार्टियों के हुए हैं, एक मुस्लिम लीग नवाज़ और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज़ाहिर है वो रोने धोने हैं, अभी फ़िलहाल उनके मसाइल हैं कि वो क्या करेंगे, कैसे चलेंगे, और असल में तो उन्हें अब लीडरशिप का फुकदान रहेगा। इमरान खान साहब अंदर हैं और वो किसी भी लीडर के साथ चल नहीं सकेंगे। वो बैरिस्टर गौहर हों, वो अली ज़फ़र हों, वो शेर अफजल मरवत हों, वो कोई भी हो। शेर अफजल मरवत सबसे एग्रेसिव लीडर के तौर पे सामने आए हैं, जिन्हें गद्दार भी डिक्लेयर किया जा रहा है। जी हाँ, शेर अफजल मरवत इमरान खान साहब के स्पोक्स पर्सन जो बाहर बैठे हुए हैं, मेजर आदिल राजा वगैरह और वो मेहदी साहब, उनको गद्दार करार दे रहे हैं। और वो यानी मेजर आदिल राजा वहाँ से बैठकर शेर अफजल मरवत को गद्दार कह रहे हैं और उनकी आपस में लड़ाई चल रही है। खैर, ये लड़ाई इसी तरह से चलती रहेगी क्योंकि दोनों में से कोई भी प्रिंसिपल्स के साथ रहने वाला, असूलों के साथ चलने वाला नहीं है। उनके ज़ाती मुफादात हैं और उन ज़ाती मुफादात में वो मुल्क यानी पाकिस्तान के मुफादात को कुर्बान करने को तैयार हैं। और उसकी बड़ी मिसाल आज सामने आ गई है। वो जो इतने दिन से मामला चल रहा था, इमरान खान साहब का ख़त IMF को जो जाना था, PTI का ख़त बेसिकली, वो चला गया है और अब उन्हें इंतज़ार है। अगरचे वहाँ से फ़िलहाल उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, और जवाब ना आने का मतलब जवाब भी होता है कि हमारी तरफ से जवाब है, आप खुद ही जो मर्ज़ी करें। लेकिन इमरान खान साहब ने ये कार्रवाई डाल दी है, उनकी पार्टी ने, वो बज़िद थे इसमें। जो अब तक की इतला थी वो ये थी कि बैरिस्टर गौहर थोड़े से हेजिटेंट थे कि हमें ये स्टेप नहीं लेना चाहिए, प्रेशराइज़ करना है, एहतजाज भी कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन ये स्टेप नहीं लेना चाहिए। बट इमरान खान साहब को कौन समझा सकता है, वो माशाल्लाह खुद बहुत समझदार हैं और उनकी समझदारी का फ़ैसला यही था कि पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ जाया जाए, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश की जाए। और यही उन्होंने ख़त लिखा है कि पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने से पहले पाकिस्तान के सियासी मामलात को देखें, यानी मुझे देखें, यानी इमरान खान को देखें कि इमरान खान कहाँ है, इमरान खान के साथ क्या हो गया। तो इमरान खान साहब, अभी तो बड़े केसेस बाकी हैं, अभी तो बहुत सारी सज़ाएँ होनी हैं। और ये जो सदर साहब वाली आपको उम्मीदें हैं ना, ये चंद दिन की बात है। 9 मार्च तो डेडलाइन समझे ना, एंड लाइन समझे, आखिरी वो तारीख है। उससे पहले सदर साहब तब्दील हो जाएंगे। तो वो कहते हैं ना, खटना क्या था उन्होंने, वो सिर्फ बदनामी है। और इमरान खान साहब याद रखें कि उन्हें ये पे बैक करना पड़ेगा। एक ये 9 मई का वाक़या और एक ये जो ख़त IMF को लिखा है, ये इस मुल्क को, इस कौम को, इस मुल्क के लोग जो है अल्टीमेटली एक दिन आपसे इसका जवाब मांगेंगे। आज तो इमोशनल एक सीन चल रहा है ना, आपके साथ बड़े चाहने वाले आपके साथ हैं, लेकिन आई एम श्योर कि लोग रियलाइज़ करेंगे और आपको इन चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, ये करना ही करना है। और आपको सिर्फ इसमें बदनामी मिलनी है। अब फ़िलहाल इक़्तिदार वाला सीन नहीं है। वैसे तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, आपके साथ भी कोई डील हो सकती है, आपको बाहर भी भिजवाया जा सकता है, सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक होगा सब कुछ, आपके तरले मिनतों के मुताबिक होगा। बल्कि जैसे भी वो आप कर रहे हैं ना कोशिश कि किसी तरह से माफ़ी मिल जाए, इसी तरह से वो सारी चीज़ें होनी है। लेकिन वो माफ़ी देने के लिए भी अगली हुकूमत ही होगी, आसिफ जरदारी साहब होंगे, तब देखा जाएगा। बहरहाल दूसरा पार्लिमानी इजलास था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का। शहबाज शरीफ साहब ने एक लंबी चौड़ी तकरीर की और वो सारी तकरीर का जो खुलासा था वो ये था कि नवाज़ शरीफ साहब की क़यादत में हमने जो तरक्की की है इस मुल्क में, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए थे, वो बिजली की लोड शेडिंग का ख़ात्मा हो, या मोटरवेज़ की तामीर हो, या CPEC की इब्तिदा हो, या कराची में अमन की बहाली हो, इन सब चीज़ों को आगे लेके चलेंगे और हम तरक्की के सफ़र पर आगे बढ़ेंगे। पॉजिटिव जेस्चर है, लड़ाई झगड़े अपनी जगह। और अच्छा, हुकूमतों के इब्तिदा में, अच्छा मुझे याद है 2018 में इमरान खान साहब ने भी जो पहली तकरीर की थी, तमाम तर नज़रियाती इख्तलाफ के बावजूद मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा था कि उन्होंने एक अच्छी तकरीर की है और अगर वो इसके मुताबिक चलेंगे तो हम एक पॉजिटिव साइड पे जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको याद होगा अमेरिका पहुंचे और वो था, मैं आके ये कर दूंगा और मैं AC उतरवा दूंगा और मैं TV निकलवा दूंगा। वही सारी इंतकामी सियासत, गुस्सा, नफ़रत,
مار دو، جلا دو، آگ لگا دو، وہ ساری ان سب چیزوں کے ساتھ وہ چلتے رہے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب نے بھی تقریر کی، ان کا بھی کہنا یہی تھا کہ ہم انتقام کو تو چھوڑیں، اب ہم نے جو کچھ کرنا تھا اور جو قربانی دینی تھی 16 ماہ کی حکومت میں سیاست کی بھی، وہ ساری چیزیں گزر گئی، اب ہم نے آگے چلنا ہے۔ تمام ساتھی ان کے ساتھ تھے اور ان چیزوں کے ساتھ انہوں نے شہباز شریف صاحب کی دوبارہ انڈورسمنٹ تھی کہ انہیں ہم وزیر اعظم بنا رہے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کے نام کا بھی اعلان کر دیا، اور وہ ہوں گے ایاز صادق صاحب۔ اچھا، پھر یہاں دو چیزوں کا ایشو آ جائے گا کہ دو بڑے عہدے، اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ۔ تو اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے تو اب نام سامنے آ گیا ہے ایاز صادق صاحب کا، اور چیئرمین سینٹ کے لیے ابھی تک پیپلز پارٹی کی طرف سے یوسف رضا گیلانی صاحب کا نام سننے میں آ رہا ہے۔ فارمل ان کی اناؤنسمنٹ نہیں آئی ہے، لیکن سب سے زیادہ نام ان کا سننے میں آ رہا ہے۔ ویسے شہری رحمان کے حوالے سے بھی سننے میں آیا تھا کہ وہ بھی ایک مضبوط امیدوار ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی چینج بھی آ سکتی ہے۔ مطلب وزیر اعظم پنجاب سے، اسپیکر قومی اسمبلی پنجاب سے، تو ممکنہ طور پہ چیئرمین سینٹ کا عہدہ پنجاب سے باہر جا سکتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب مس ہو جائیں اور کے پی، بلکہ بلوچستان، ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا سا، بلوچستان کی طرف چلے جائیں۔ اور بلوچستان میں جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہاں پہ پہلے بھی آپ نے دیکھا سرفراز بگٹی صاحب شامل ہوئے تھے، اگرچہ اب وہ اطلاعات یہ ہیں کہ اب وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں ہوں گے۔ اسی طرح کوئی اور بھی لوگ شامل ہو سکتے ہیں، سینٹ میں آ سکتے ہیں، اور سینٹ کا چیئرمین کا عہدہ دوبارہ سے پارٹی میں شمولیت کی وجہ سے، پیپلز پارٹی میں شمولیت کی وجہ سے کسی نئے امیدوار کو بھی مل سکتا ہے، اور وہ چیئرمین سینٹ بن سکتے ہیں۔ تو یہ بھی فیصلہ اگلے 2-4 روز میں ہو جائے گا، کیونکہ جیسے یہ حکومت کی تکمیل ہوگی، صدر کے اختیار اس کی طرف ہم جائیں گے، انتخاب کی طرف جائیں گے، تو ساتھ ہی سینٹ کے الیکشن کا بھی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ یہ دونوں چیزیں تھیں۔ 2 اسمبلیوں کا میں نے آپ سے ذکر کرنا تھا۔ ایک تو پنجاب اسمبلی کا اجلاس تھا، اس میں بلکہ اگین 2 مختلف چیزیں ہیں۔ ایک تو پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں، وہ اپوزیشن لیڈر رانا آفتاب صاحب کے پاس خود گئی ہیں۔ اچھا، بڑا پازیٹیو جیسچر ہے۔ جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اٹھ کر خود، جب انہوں نے نواز شریف صاحب کو آتے دیکھا تو اٹھ کر وہ چل کے گئی تھی ان سے بات کرنے کے لیے۔ اور جب آپ حکومت میں آ گئے، پھر آپ کو بڑے دل کے ساتھ چلنا چاہیے، بڑا ظرف ہونا چاہیے۔ آپ نے ایوان کو ساتھ لے کے جانا ہے، لے کر چلنا ہے۔ آپ نے پورے صوبے کو، اگر ہم اسمبلی کی، صوبائی اسمبلی کی بات کریں تو پورے صوبے کے آپ وزیر اعلیٰ ہیں نا، تو آپ نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، پورے صوبے کے لیے کام کرنا ہے۔ یا جب آپ وزیر اعظم پاکستان بن گئے ہیں تو آپ نے پورے ملک کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو پھر وہ لڑائی جھگڑے اپنی جگہ ہیں، لیکن وہ ایک اچھی ایفرٹ ہونی چاہیے اکٹھے چلنے کی، تاکہ کاروبار حکومت جو ہے، کاروبار پارلیمنٹ جو ہے وہ چلتا رہے، بزنس آف پارلیمنٹ جو ہے وہ چلتا رہے۔ تو اس حوالے سے ان کا بڑا پازیٹیو جیسچر تھا۔ ایک اور واقعہ آج ہوا کہ جب مریم نواز صاحبہ اس میں گئی ہیں ادھر سیف سٹی کے آفس میں، تو وہ پولیس آفیسر جو انہیں بریفنگ دے رہی تھیں، اچھا مریم نواز صاحبہ ساتھ کھڑی ہیں، تو وہ بات کرتے ہوئے ان کے سر سے دوپٹہ وہ سلپ ہو گیا، تو مریم نواز صاحبہ نے وہ اپنے ہاتھ سے دوپٹہ اوپر رکھ دیا، ان کے سر پہ کر دیا۔ اچھا، بڑا ہی پازیٹیو جیسچر ہے، میں تو پرسنلی سمجھتا ہوں۔ ہاں، اگر اس کو کٹ کر کے صرف اتنا دکھایا جائے کہ ایک خاتون کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے اور چیف منسٹر نے دوپٹہ اس کے سر پہ رکھ دیا، تو پھر یہ لگے گا کہ شاید وہ تو نہیں رکھ رہی تھی، یہ زبردستی انہوں نے یہ شو کرایا ہے کہ سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے۔ وہ اصل میں اسکارف ہے، وہ خاتون اسکارف استعمال کر رہی ہیں، انہوں نے اسکارف باندھا ہوا ہے۔ اچھا، وہ بات چیت کرتے ہوئے سلپ ہو گیا، اب ظاہر پریشر ہوتا ہے، باس چیف منسٹر وہ باس ہے سب کی، وہ ساتھ کھڑی ہیں، تو وہ اپنی بریفنگ، اپنی باتیں کیے جا رہی ہیں، لیکن انہوں نے ہاتھ سے اپنا اسکارف کو دوبارہ اوپر نہیں کیا، تو مریم نواز صاحبہ نے وہ اسکارف کو اوپر کر دیا، اس پہ جو گند مچا ہوا ہے، گالم گلوچ ہو رہی ہے۔ اچھا، سمجھ نہیں آتی وہ پارٹی جو اپنے جلسوں میں ناچ گانا، ڈانس، میوزک، ڈھول دھماکہ سب کچھ کر رہے ہیں، دوپٹہ سر پہ رکھنے پر کیوں اعتراض ہے انہیں؟ کیا اعتراض کیا اس پہ؟ یہ نہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ خیر، وہ ہر چیز میں اعتراض کریں گے، کرتے رہیں گے۔ اگر وہ ویڈیوز آپ پوری دیکھ لیں تو بڑا کلیئر ہے، میرے خیال میں تو وہ بڑا پازیٹیو جیسچر ہے۔ باقی یہ کہ اصل بات تو پرفارمنس پہ ہوگی کہ وہ مریم نواز صاحبہ کیا کر کے دکھاتی ہیں۔ ابھی تک کہ ان کے پلانس بہت اچھے نظر آ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے تھوڑا سا ٹائم لگے گا ان کو جج کرنے کے لیے، ان پہ کمنٹ کرنے کے لیے کہ وہ کس رفتار سے اور کس سمت میں جا رہی ہیں۔ اور ڈیفینیٹلی ہماری خواہش ہوگی کہ وہ کامیاب ہوں، کیونکہ ان کی کامیابی میری، آپ کی، ہم سب کی کامیابی ہے، ہم سب کی بھلائی اسی میں ہے۔ اچھا، یہ اس سے پہلے بھی یہی تھا، جو بھی حکومت ہو، جب حکومت کامیاب ہوگی اپنے ایجنڈاز کو امپلیمنٹ کرنے میں، ترقی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، ریلیف کے کاموں میں،
معاشی ترقی کے کاموں میں، تو ڈیفینیٹلی لوگوں کا بھی بھلا ہوگا۔ اچھا، دوسرا اجلاس تھا کے پی اسمبلی کا، اور وہاں پہ صوبیہ خان صاحبہ ایم پی اے جو ہے نون لیگ کی، وہ آئی ہیں، تو انہوں نے ایک گھڑی ہاتھ میں اٹھائی ہوئی تھی اور گھڑی چور کے نعرے لگائے۔ اچھا، پولیٹیکل ایشوز رہیں گے، ہر پارٹی کے ساتھ ہوں گی۔ جو عجیب واقعہ وہاں ہوا ہے، جو نیگیٹو ریئیکشن آیا، اچھا وہ دوسری پارٹی بھی نعرے لگا سکتی ہے، نعرے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انہوں نے جوتے پھینکے ہیں، وہ ویڈیوز موجود ہیں ہمارے سامنے ہیں، اور پانی کی بوتلیں پھینکی ہیں، اور پھر گندی ننگی گالیاں۔ اچھا، یہ منفی وہ رد عمل ہے۔ آپ نعرے لگانے، آپ بھی ان کے خلاف سیاسی نعرے لگا لیں۔ وہ گھڑی چور کا نعرہ ایک سیاسی نعرہ وہ اس پہ کر رہے ہیں نا، ایک واقعہ ہو چکا ہے، ایک کیس بنا ہے، اس پہ سزا ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، تو آپ بھی اس طرح کے نعرے لگا لیں، اور لگائے ہیں، ساری عمر لگاتے رہے ہیں، سڑکوں پہ کھڑے ہو کے، ریسٹورنٹس میں، ہاسپٹلس میں، ایئرپورٹس پہ، ہر جگہ نعرے لگائے ہیں۔ پارلیمنٹ میں تو سیاسی عمل ہی ہونا ہے، سیاسی کارکن آیا تو اس نے نعرے لگا دیے، تو اس میں آپ اس کو جوتے مار رہے ہیں، گالیاں، اور مطلب یہ اس طرح کا رویے کے ساتھ، یہ کوئی پازیٹیو رویہ نہیں، آگے چلنے والا رویہ نہیں ہے۔ لیکن خیر، پی ٹی آئی کو کون سمجھا سکتا ہے، وہ تو اسی طرح رہیں گے، لیکن پی ٹی آئی سمیت دو بڑی پارٹیوں کے ساتھ ہاتھ بھی ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ تو ہاتھ یہ ہو گیا ہے، جو ابھی تک کی خبریں آ رہی ہیں، وہ ہے سنی اتحاد کونسل کا سیٹوں کا معاملہ، مخصوص نشستوں کا معاملہ۔ ویسے تو اس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، الیکشن کمیشن نے اس کی ہیئرنگ کی اور فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، لیکن اس دوران میں ایک نئی چیز سامنے آئی ہے، اور وہ ہے سنی اتحاد کونسل کا یہ خط، جو 26 فروری کو لکھا گیا ہے، اور اس میں نے کہا کہ ہم نے تو بطور پارٹی چونکہ الیکشن نہیں لڑا تھا، تو ہماری تو سیٹیں بنتی نہیں ہیں۔ تو وہ سارے جھگڑے ٹائیں فش، مطلب وہاں الیکشن کمیشن کی ہیئرنگ کے دوران انہوں نے ان کے وکیل جو علی ظفر صاحب ہیں ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی یہ کیا ہے، یہ تو لیٹر آ گیا۔ اب وہ اس کی وضاحتیں دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس لیٹر کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ تو تب لکھا تھا جب وہ پارٹی کے طور پہ الیکشن نہیں لڑ رہے تھے۔ بھائی 26 تاریخ اس پہ لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، مجھے نہیں پتا کہ وہ فیبریکیٹڈ ہے، وہ فوٹو شاپ ہے، کوئی غلط ہے، ابھی تک اس کی تردید نہیں آئی ہے۔ مطلب آج سارا دن گزر گیا ہے، کئی گھنٹے گزر گیا ہے، وہ سرکولیٹ کر رہا ہے، بلکہ صبح سے کر رہا ہے، تو کوئی تردید نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کہانی کچھ اور بھی بن سکتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ فائنلی پی ٹی آئی والے شور مچائیں کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا، اور کہ ہمیں تو سنی اتحاد کونسل بھی اچھی نہیں ملی، عمران خان ہمیں ایک اتحادی پارٹی بھی اچھی نہیں ملی۔ عمران خان صاحب کا یہ پرانا وتیرہ ہے کہ انہیں کوئی بھی اچھا نہیں ملا۔ اچھا، انہیں آرمی چیف اچھا نہیں ملا، انہیں ڈی جی آئی ایس آئی اچھا نہیں ملا، انہیں کوئی بھی اچھا نہیں ملا، انہیں امریکی سفیر اچھا نہیں ملا، انہیں انڈین پرائم منسٹر اچھا نہیں ملا، انہیں امریکی صدر اچھا نہیں ملا، جو ان کی بات نہیں سنتے تھے، انہیں تو کوئی بھی اچھا نہیں ملا نا۔ ان کے اپنے لوگوں کے ساتھ بھی یہ مسائل ہوئے۔ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے آخر میں جو کیا، وہ مطلب لائن پر آ گئے تھے اور استعفیٰ دے کے چلے گئے پھر۔ اور دوسری پارٹی جس کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے وہ ہے ایم کیو ایم، اور ان کے ساتھ تو بڑا ہاتھ ہو گیا ہے۔ ان کی کل سے جو ویڈیو اور آڈیو لیک چل رہی تھی وہ تھی مصطفیٰ کمال صاحب کی، جس میں مصطفیٰ کمال صاحب نے بتایا کہ ہمیں تو بڑا ذلیل کیا گیا، ہمیں بلا لیا، بٹھایا، بات ہی نہیں کر رہے تھے، کوئی منہ نہیں لگا رہا تھا، اور پیپلز پارٹی پریشرائز کر رہی ہے کہ ان کو لفٹ نہ کرائیں، ان کو منہ نہ لگائیں، کیونکہ یہ دونوں پارٹیاں مل گئی ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل گئی ہیں، اور وہ ہمیں آؤٹ کر رہے ہیں۔ آؤٹ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں کوئی ویلیو نہیں دینا چاہ رہے، ہماری ان کے سامنے کوئی ویلیو نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا تو مینڈیٹ بھی سارا جھوٹ ہے۔ اچھا، یہ ایک ویڈیو آئی، اس پہ تھوڑا سا آواز سنک نہیں ہو رہی تھی، سم ٹائمز وہ ریکارڈنگ ایسی ہوتی ہے، تو کچھ لوگوں کا ڈاؤٹ تھا، لیکن اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب نے خود آ کر اس کی تصدیق کر دی، کہا ہاں یہ ویڈیو میری ہے، لیکن یہ ایم کیو ایم لنڈن والوں نے ریلیز کیا ہے، لیک کر دیا ہے۔ اچھا بھائی، جس نے مرضی کی ہے، باتیں تو آپ ہی کی تھی۔ مزید وہ کہتے ہیں نا عذر گناہ بدتر از گناہ، تو وہ اپنی بدنامی مزید کرانے کے لیے انہوں نے اس کو وہ کیا، تسلیم کیا کہ وہ ٹھیک ہے ویڈیو۔ اس کے بعد کامران ٹیسوری صاحب کی ایک آڈیو لیک آ گئی ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں میری بات ہوئی ہے، پیپلز پارٹی ہمارے خلاف ہے، پیپلز پارٹی نہیں مان رہی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ جھوٹا ہے۔ ان کا 2018 میں ہمارا مینڈیٹ اصلی تھا، ہمارے اپنے ووٹ تھے جو 7 سیٹیں تھیں، لیکن اب ہمارے نہیں ہیں۔ یعنی وہ نہ صرف باقی باتوں کو مان رہے ہیں، وہ یہ بھی مان رہے ہیں کہ یہ جو ہمیں ووٹ ملے ہیں، ڈالے گئے ہیں، ڈلوائے گئے ہیں، جیسے بھی ہوا ہے، وہ ہمارے نہیں ہیں۔ اچھا، وہ اس پہ کیا ان کا مقصد ہے، کیوں یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن ایک بات صاف نظر آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے۔ ان کی اس دفعہ وہ ورتھ نہیں ہے جو بلیک میلنگ پوزیشن میں یا زیادہ بہتر نیگوسیشن کی پوزیشن میں وہ ہمیشہ ہوتے تھے، اس مرتبہ نہیں ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس حکومت بنانے کے لیے نمبرز پورے ہیں، اور 17 سیٹوں کے ساتھ انہیں صرف ایک وزارت دی جا رہی ہے۔
یہ بھی کامران ٹسوری صاحب کی باتوں سے اندازہ ہوا. اور وہ کہہ رہے ہیں گورنرشپ بھی پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ایم کیو ایم کو نہ دیں. اچھا چونکہ ایگریمنٹ کے مطابق وہ نون لیگ کے پاس رہنی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود رکھیں, یا اگر دینی پڑے تو وہ اپنی مرضی کا کوئی نام دے رہے ہیں جو ان کے کچھ بندوں کو بتا دیا ہے. کامران ٹسوری صاحب نہیں ہے, تو کامران ٹسوری صاحب بڑے پریشان ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم تو پارٹی فیصلہ کرے گی, رابطہ کمیٹی کرے گی اور ہم نہیں مانیں گے, لیکن اب ان کے پاس آپشنز کم رہ گئی ہیں. میرا خیال ہے انہیں شاید ایک وزارت کے ساتھ بھی ماننا پڑے. ویسے تو ان کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ 3 وزارتوں والا سین جو تھا, جس میں شپنگ اینڈ پورٹس کی وزارت تو بہت ہی اہم ہے. اصل میں پاکستان کی ساری ترقی جو ایم کیو ایم نے کرانی ہے وہ شپنگ اینڈ پورٹس کی جو وزارت ہے اس کے ذریعے ہونی ہے. وہ ہمیشہ سے ان کی خواہش ہوتی ہے ان کو مل جائے, بہت اچھی بات ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے. ایم کیو ایم کے ساتھ جو ظلم ہوا میں اس کے خلاف ہوں, لیکن کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر لوگوں کے ساتھ سلوک اچھا نہ کرے, جو کہ کراچی میں ہوتا رہا ہے, اب اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ پارٹیز کو پھر کھڑے ہو کے بتانا چاہیے نا, آ جائیں سامنے کہ جناب یہ ذمہ دار ہے. جو لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے کراچی میں, مطلب اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کراچی کا جو ہم نے حشر کیا ہے اس میں سبھی ذمہ دار ہیں. تو یا تو پولیٹیکل پارٹیز بتائیں کہ جی ہم ذمہ دار نہیں تھے, فلاں لوگ تھے. جیسے عمران خان صاحب, انہوں نے ہر چیز کے لیے کہا جی میں تو ذمہ دار ہی نہیں تھا, مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا تھا, مجھے تو ٹی وی سے پتہ چلتا تھا کیا ہو رہا ہے, وہ تو کوئی اور کر رہا تھا. تو اسی طرح یہ پارٹیاں بھی بتا دیں. تو ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا. ہاں ایک جو دوسری سائڈ کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ عثمان ڈار صاحب کے بھائی عمر ڈار صاحب واپس آ گئے ہیں. وہ کافی دن غائب رہے ہیں اور اس کے بعد وہ واپس آ گئے ہیں, اور اپنی والدہ سے ملنے کا اور وہ سارے جذباتی سے سین, ظاہر ہے کسی کو بھی یہ جو جبری گمشدگی یا لاپتہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. لاپتہ افراد کی کمیشن میں وزیر اعظم صاحب بھی گئے تھے, انہوں نے بھی یہ بتایا کہ تقریباً سب لوگ ریکور ہو گئے ہیں, کچھ تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں. ایک بھی بندہ لاپتہ نہیں ہونا چاہیے, جبری گمشدگی نہیں ہونی چاہیے. بڑا کلیئر سا معاملہ ہے. اچھا اس کے خلاف چھوٹے سے چھوٹا کیس ہو یا بڑے سے بڑا کیس ہو, آپ کیس بنائیں, عدالت میں پیش کریں اور اس کے مطابق پروسیس کروا دیں. قانونی جو پروسیجر ہے وہ مکمل کریں. اور ہمارے پاس تو حکومتوں کے پاس اتنی ساری آپشنز ہوتی ہیں یار, ہر روز آرڈیننس ایشو کر کے, اسپیشل ایگزیکٹو آرڈرز ایشو کر کے کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ لاء میں, قانون میں, آئین میں کہیں کوئی سکم ہے اور اس میں وہ سزا دینے میں مسئلہ آ رہا ہے, کوئی آلٹرنیٹ ڈھونڈیں اس کا. لیکن یہ لوگوں کو غائب کر دینا جو ہے وہ, اس کے 2 نقصان ہوتے ہیں. ایک تو وہ جرم کی سزا نہیں مل پاتی. اچھا لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ جرم ہے اور اس کی سزا بھی ہو سکتی ہے, کسی اور کو بھی احساس نہیں ہوتا. اس کے مقابلے میں ہیروئزم آگے بڑھتا ہے, ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے, مظلوم بنا کے پیش کیا جاتا ہے, اور ان کے لیے ہمدردیاں بڑھتی ہیں. تو ہم نے معاشرے کو ایک اگر پازیٹیو سائڈ پہ لے کے جانا ہے, ہم نے ایک پرامن معاشرہ بننا ہے, ہم نے ایک خوشحال معاشرہ بننا ہے, تو یہ نفرتیں, یہ خوف, یہ ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے. قانون اور آئین کے مطابق چلیں, اس میں جو مرضی تبدیلی کر لیں, لیکن پھر اس کے مطابق چلیں. اب پارلیمنٹ آ گئی ہے, اس سے کروا لیں جو کروانا ہے. بڑے اچھے لوگ آئے ہیں, اچھے اس سینس میں کہ ساری باتیں مانیں گے. جو کروانا ہے جس نے, ان سے کرا لیں اور پھر اس کے مطابق چلیں پلیز. وہ جو بک ہے نا ہماری, اس کا تھوڑا سا خیال کریں. ہم نے اکٹھے رہنا ہے پاکستان میں, یہ چاروں صوبے, یہ ساری اکائیاں, جی بی, کشمیر, یہ سارے جو ہیں, ہم نے پاکستان ہی رہنا ہے اور پاکستان کے عوام نے یہی رہنا ہے. یہ پاکستان کے لوگ بھاگ نہیں سکتے. وہ آج میں پڑھ رہا تھا, بڑا مزیدار سا وہ ٹویٹ تھا, سولت پاشا صاحب نے آئی تھنک لکھا ہوا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ جو مڈل کلاس ہے ان کے پاس پاکستان سے باہر جانے, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, نہ پاکستان سے باہر جانے کے لیے نہ پاکستان میں زندہ رہنے کے لیے. تو پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنائیں, حکمرانوں سے درخواست ہے. اور پاکستان کے لوگ خوشحال ہوں, خوش ہوں, اور انہی پارٹیوں کو بار بار موقع ملنا ہے, پھر ان کی حکومتیں آنی ہیں. نواز شریف صاحب تھے, شہباز شریف صاحب کو موقع ملا, آج ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ بن گئی ہے, کل کو وہ وزیر اعظم بھی بن سکتی ہے. آصف زرداری, بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں, وہ اس حادثے کا شکار ہوئیں, شہید ہو گئیں. آصف زرداری صاحب کو موقع ملا, ان کا بیٹا وزیر خارجہ رہا, کل کو اسے پھر موقع مل سکتا ہے. عمران خان صاحب اپنے 9 مئی والی حرکتیں نہ ہوتی تو آج بھی وہ حکومت میں ہوتے, پھر دوبارہ ان کی پارٹی زیادہ زور و شور کے ساتھ ہوتی. یہ سب لوگوں کو موقع ملتا رہے گا. عوام کی خدمت کریں, عوام کے لیے کام کریں, عوام آپ کو بار بار اقتدار کا موقع دیں گے. شکریہ.